मोमी शम्मा का भी क्या सूखता सा फलसफा है। अपने वजूद में आर पार दर्द का धागा पिरोए होती है। दर्द का अंत जब आतिश बदलूं होता है तो फिर भड़क कर वो जल उठती है। उधर दर्द सुलगता है, उधर वजूद पिघलता है। बिलाखिर जब दोनों जल और पिघल कर थक जाते हैं, फिर शमादान में चटकते हुए जाम की तरह चंद जमे हुए आंसुओं की मोम और कोह की बाकी की सूख्तगी के धब्बों की तिलपट बाकी रह जाती है। नकबतों, खुशियों, खुशपेलियों, खुशनवाइयों और खलवतों की जलों में सुबहें, दोपहरें और मखनून की मानंद ताबदार शामें शर्मीली और रातें राहतों के रत जगे थे। दिन, हफ्ते, अशरे, महीने खुशबुओं की मानंद उड़ते जा रहे थे। चाहतों के जुगनू, लगावट की तितलियों और जवान सुलगते अंगों की धनक रंगों ने धूमें मचाई हुई थी। लेकिन तितलियों, जुगनुओं और धनक रंगों के मौसमों की मानंद उमंगों, तरंगों और खुशगुमानियों, खुश अदाइयों के दिन भी गिने चुने होते हैं। चश्मे फलक कुछ तवातर से ये मंजर मजाक देखना पसंद नहीं करती, और ना ही इंसानी फितरत और जबल्लत में यूं है कि वो लगातार लगावट और मोहब्बत में मुब्तला रहे। ये मखलूक़ मजाज है। उसे मोहब्बत के साथ नफ़रत, खैर के साथ ख़राबी और मीठे के साथ खट्टे की भी ज़रूरत होती है। दोस्त ही दोस्त हों और दुश्मन कोई ना हो तो आदमी दोस्ती के मफ़हूम व महासिन को समझ ही नहीं पाता। इस तरह वसल ही आश्कार हो और हिजर की कोई शाम व शब ना हो, वहाँ खाक मज़ा आएगा। इंसान कुछ समझे न समझे, जाने न जाने, चनाचे वक्त और फितरत के खिलाड़ी हालात और मामलात की बिसात पर अपने अपने शाहों फर्जी, फेले, अस्पो प्यादे वगैरह आगे पीछे दाएं बाएं आड़े तिरछे करते रहते हैं। यूँ बसात के खाने आबाद व बर्बाद होते रहते हैं। किसी को कहीं ठिकाना नसीब नहीं होता। पल दो पल की चांदनी, फिर अंधेरी रात है। ये दोनों शमाओ परवाना, दुनिया और माफिया से बेगाना, एक दूजे पे निसार दिनवाना वार, उनके लिए रावी चैन ही चैन लिखता था कि उन्हें अदनास अंग्रेज़ा भी दूरे शहवार दिखता था। तब कहीं समय की आबेजू में एक हल्का सा रेला आया। दरियाओं नदियों में रेले ज़ेले ना आवे तो वो एक बदरो बन कर रह जावे। समंदरों और शाल सागरों में जो जवार भाटे न जागें तो वो बहरे बेमुरदार की मानंद बेमुराद हो जाए। गाहे माहे अगर तंदुरुस्त इंसान बुखार तिप में ना तपे तो वो जिस्मानी फासिद मादों की भरमार से अंदर ही अंदर भस्म हो जाए। बिलमसल बुखार की मानंद अगर प्यार का भी खुमार ना टूटे तो वो भी जान का आज़ार बन जाता है। कायनात का मुसलमा असूल है कि हर अंसर मादा अपने नकीस की जानिब रुजू करता है। तसादुम, ज़िद, तोड़, टक्कर ही तो असल तवानाई का तसव्वुर है। गाहे ज़िंदगी की ज़िद, तोड़, हदफ, मौत का तसव्वुर मफकूद हो तो ज़िंदगी में क्या मफहूम, मज़ा या मकसद बाकी बच जाता है। इसी तरह वसल, रफ़ाकत, मुसाहबत में अगर वक्फ़ा हिजर को मादूम और फ़िराक की कुल्फ़त और कुस्मसाहट को सुकेड़ दिया जाए तो देखेंगे फिर दिल दर्द से खाली और आंखें आंसुओं से नाशना ही हो जाती हैं। ऐसा ही कुछ हुआ कि अभी शब दोपहर ही बीती थी, जाने किस घाट से घाघरें भरी घटाएं उमट उमट कर आईं और छाजों में बरसा कर ठठरी हो गई थी। ये मोटे मोटे ओलों ने माहौल और मौसम की मुदरता को झकोल के रख दिया था। ऊंचे ऊंचे कोहसारों, घटे लांबे लांबे चीड़ों चनारों में नहाई हुई पवन पुरवाई भटक उटक जाए तो धनक धुंसी बन जाती है, और अगर कहीं बादल या छतियों तक भरी घटाएं ठहर जाएं तो फिर ठठरती हुई हवाएं बस्ती के कवाड़ कंदलों को ही तो खुलने नहीं देती। होंठ फटने, गाल चटकने, नैन बरसने और पिंडे तपने से लगते हैं। घरों के घर मांदे पड़ जाते हैं। हर नई तामीर पे लाजिम है तखरीब तमाम। कश्मीरी सिंह कहीं ऊपरी सी ठंड खा गया था। नफ़ा नुकसान जो भी मुकद्दर में लिखा हो उसके लिए कोई ना कोई बहाना बन ही जाता है। पहला एक डेढ़ पहर तो खूब खुशफेलियों में गुजरा। सफ़ेदाबाई बड़ी दिलरुबाई से कश्मीरी सिंह के पहलू में पड़ी कि दारे के अंग में एक मुधर सी उस्ताई गुनगुना रही थी। भीगे हुए रसीए मौसम के अंग लगी हुई कोई खुनक सी लहर कहीं से अंदर घुस आई होगी। सफ़ेदाबाई ने
دوشالہ اوپر کھینچا تو کشمیر سنگھ مہوے کی شراب کا ایک بڑا سا گھونٹ حلق سے اتار کر سفیدہ بائی کے انگ لگ گیا۔ رات کے آخری پہر سفیدہ بائی کو یوں لگا جیسے اس کے پہلو میں کوئی بھٹ دکا ہوا دھرا ہے۔ جب ایسی سدھائی تو جان پڑا کہ کشمیر سنگھ کو تیز تپ نے دبایا ہوا ہے۔ سانس کی دھنکنی دھپ دھپ دھبے مار رہی تھی۔ آنکھیں دیکھی تو لال بوٹی، لب کے لہو سے ابھی پھٹے، گالوں پہ انار تڑکے ہوئے۔ سفیدہ بائی نے ہائے میاں کی دہائی دیتے ہوئے دوہری توشک ڈالتے ہوئے اسے سینے سے لپٹا لیا، گال سے گال جوڑ لیے، تاپ کے تپائے، داڑھ کے دکھائے، بچھو کے ڈگوائے، اور چندر گرہن کے جائے کو کہاں چین پڑتا ہے۔ دارو ٹونا ٹونکا، گنڈا نہ گٹکا نہ گٹکا، امیاں کی گود، جورو کا پہلو، معشوق کا زانو، انگ سنگ کچھ بھی تو سجائی نہیں دیتا۔ ہر اپنا غیر اور ہمدرد بے درد سا لگتا ہے۔ کشمیر سنگھ کی حالت لمحہ دگرگو ہوتی جا رہی تھی۔ اس کے انگ لمبے کی تار کی طرح لرزنے لگے تھے۔ جاڑا لگے بخار میں مریض کی کیفیت بڑی عجیب و غریب ہو جاتی ہے۔ ہذیان بکنے لگتا ہے تو کبھی ہائے وائے شور شروع کر دیتا ہے۔ سانس یوں کھنچنا شروع ہو جاتا ہے جیسے جان قضا ہو رہی ہے۔ جلتے بھاڑ میں لٹا دو مگر اس کی سردی کپکپاہٹ کم نہیں ہوتی۔ کشمیر سنگھ کی بھی ایسی ہی حالت ہو رہی تھی۔ لگتا تھا کہ بخار اس کے دماغ چڑھ گیا ہے یا شاید شدید قسم کے نمونیے کا حملہ تھا۔ سفیدہ بائی کے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ کیا کرے کیا نہ کرے، ایسے ناگہانی حالات سے نمٹنے کا تجربہ نہ تھا۔ کہاں پورے کٹم قبیلے میں پڑی رہنے والی، اور کیسی یہ جگہ اور وقت کہ آس پاس کوئی بھی نہ تھا جو اس وقت اس کی مدد کرتا۔ رات کا آخری پہر، آبادی سے الگ تھلگ، ٹیلے ٹبے دلوانے، ایک چپڑ گٹو قسم کا کشمیری ہاتھوں ملازم چنڈور کا رسیا، اس کی کٹیا کہیں باہر گھوڑے کے گھورے کے ساتھ تھی۔ منہ زور در و دیوار سے سر چٹکتی چنگھاڑتی سرد ہوائیں جو بند محفوظ خوابگاہ میں بھی کاٹتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ ایسے میں وہ کس کو پکارے، کیا کرے، کہاں جائے؟ جب کچھ سمجھ میں نہ آیا تو وہ مشکل کشمیر سنگھ کو خود سے علیحدہ کر کے کروٹ پہلو کرتے ہوئے بادل ناخواستہ اٹھی۔ دواؤں کے ڈبے سے جاڑے بخار کی گولیاں نکال کر کشمیر سنگھ کے منہ میں رکھی۔ پانی کے 2 گھونٹ حلق سے اترے تو اس نے بدقت آنکھیں کھولی، کچھ کہنا چاہا مگر نکاہت سے پھر آنکھیں موندے پڑ گیا۔ سرد اور سر پڑی رات کا بقایا حصہ سفیدہ بائی نے جیسے تیسے بسر کیا۔ پلک سے پلک نہ جڑی تھی۔ برے برے خیالات وسوسے الگ جان کا آزار بنے رہے۔ خدا خدا کر کے کہیں صبح کے ملگجے میں دودھ والے بھئیے کے ٹٹو ٹلیوں کی مخصوص آہٹ کان پڑی تو اپنا آپ لپیٹتے ہوئے دروازے تک آئی۔ آواز دے کر اسے کہا کہ وہ بخشو ملازم کو فوراً بلا لائے۔ وہ ہونگا پونگا سا بکھلایا ہوا پہنچا تو ادھر کشمیر سنگھ کی حالت مزید بگڑ چکی تھی۔ بخشو اور دودھ والے بھئیے کو کسی ڈاکٹر کی تلاش میں بھیجا۔ صبح صبح کڑاکے کی سردی اور ہلکی ہلکی جالہ باری۔ 1.5-2 گھنٹے بعد کہیں دور بستی سے وہ ایک بوڑھے کرسچن ڈاکٹر کو بڑے جتنوں سے اٹھا کر لائے۔ تفصیل سے چیک کرنے کے بعد اس نے فوراً مریض کو ہسپتال پہنچنے کا بندوبست کیا۔ نمونیے کا شدید حملہ تھا۔ بس یہیں اس گزشتہ رات اور اس وقت جب کشمیر سنگھ کو ہسپتال پہنچا دیا گیا، سفیدہ بائی کو شدت سے احساس ہوا کہ وہ یہاں کتنی اکیلی، غیر محفوظ اور بے بس سی ہے۔ اس کے اندر ایک سہمی ہوئی عورت جاگ اٹھی تھی۔ پانی میں تیرتی ہوئی مچھلی، فضا میں پرواز کرتے ہوئے پنچھی اور پریم کے جادو میں جکڑے ہوئے منش جب تک لطف زام و بھرم میں پھنسے کھسے اور دھنسے رہتے ہیں، یہی سمجھتے ہیں کہ انہی کے دم سے جہانے نقط و نظر، دنیائے عیش و طرب اور کائنات لطف و کرم میں سے بات کا رنگ ہے۔ گویا ہم ہی خانہ آفتاب اور نامہ مہتاب ہیں۔ لیکن جب کہیں فلک زبوں کی زد میں آتے ہیں تو پھر شدت سے اپنی کم مائگی، کم ہمتی اور کم اوقاتی کا احساس ہوتا ہے۔ منظر یہ ہے کہ صحت، خوشی، اقبال مندی کے عالم میں اکثر بے اوقاتے ہم چیزیں دیگرے کہتے ہوئے نہیں شرماتے۔ سفیدہ بائی اپنا بھرا پورا گھر کھوٹا پھلانگ کر آئی تھی۔ پیار کی پینگ میں اسے اتنا ادراک بھی نہ ہوا
کہ پیار پینک ہمیشہ نہیں جھولی جاتی۔ گڈے گڈی کی پینک کے موسموں، ساون بھادوں کی بھیگی رتوں، اموا کے باغوں میں بور پھوٹنے کے دنوں، کوئل کے کوکنوں کے سموں میں ہی پینک پکوان پکوڑے بھلے لگتے ہیں۔ آگے پیچھے محض نکو بننے والی بات ہوتی ہے۔ وہ پیار کی پینک مہاوٹوں کے دنوں میں جھول تو بیٹھی تھی، پر اب اچانک وقت کے رسے کی گرا ڈھیلی پڑ گئی۔ دھڑام سے نیچے تو نہ گری، لیکن اتنا احساس ضرور ہو گیا کہ وہ گر بھی سکتی تھی۔ ایسے سمے آس پاس اپنوں کا ہونا کتنا ضروری ہوتا ہے۔ بستیوں شہروں میں مل جل کر رہنے میں کیسا مزہ اور کتنی آسانیاں ہوتی ہیں۔ ویرانوں جنگلوں میں انسانوں اور دنیاوی جمیلوں سے بھاگ کر دور تن تنہا رہنے والے بنواسی، بابے، جوگی، سنیاسی من مارے ہی تو ہوتے ہیں۔ گاہے من میں کسی منش کا دھیان دھر کے تنہا الو کی طرح نہیں رہا جا سکتا۔ اس نے پہلی فرصت میں کالے خان اور رام پیاری کو اطلاع بھجوائی کہ فوراً پہنچو۔ وہ لشم پشم تیسرے روز پہنچ گئے تھے۔ 4-5 دن ہسپتال میں پڑنے کے بعد کشمیری سنگھ بھی اپنے گھر واپس پہنچ گیا۔ اس دوران سفیدہ بائی نے دن رات اس کی پلنگ پٹی سے لگ کر اس کی تیمارداری کی تھی، مگر بیماری کی نکاہت بھی ٹوٹی نہیں تھی کہ کمزور اور چڑچڑے کشمیری نے انتہائی درشتی سے کالے خان اور رام پیاری کی آمد پر ناگواری اور حکم عدولی کا اظہار کرتے ہوئے سفیدہ بائی کو انتہائی سست کہا۔ وہ اس کے تش رویے پر ششدر رہ گئی۔ کشمیری سنگھ کی طرف سے یہ اس کی عزت نفس اور اعتماد و وقار پر پہلا چرکا تھا جس نے اسے دہلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کشمیری سنگھ اس کے ساتھ ایسا توہمانہ رویہ بھی اختیار کر سکتا ہے اور اس کے خانہ زادوں کے روبرو اس کی پان پت اتار کر رکھ سکتا ہے۔ کالے خان کو بلانا ضرورت کے تحت تھا۔ کشمیری ملازم میں اتنا وقوف نہ تھا کہ وہ صحیح سے دوا دارو لا سکتا، ہسپتال یا کسی سٹور وغیرہ میں جا سکتا۔ بہرحال وہ یہ سوچتے ہوئے بات ٹال سی گئی کہ کمزوری اور نکاہت نے اسے چڑچڑا کر دیا ہے، مگر یہ بات اپنی جگہ روز روشن کی مانند صاف تھی کہ اس کے دل کے آئینے میں ملال کا بال ضرور آ گیا ہے، اگرچہ وہ معمولی سا ہی تھا۔ اگلے روز پھر بونچال کا ایک جھٹکا لگا کہ وہ اس کی شانہ اور سینہ سہلا رہی تھی۔ آنکھیں میچے ہی اس نے پانی طلب کیا۔ سفیدہ بائی نے کچھ دور بیٹھی رام پیاری کو پانی لانے کا اشارہ کیا، پھر دونوں ہاتھ بڑھا کر اس تکیے سے بٹھا کر ایسے میں رام پیاری بھی پانی لیے آ پہنچی تھی۔ بس یہیں کشمیری سنگھ نے پانی کا پیالہ اٹھا ہاتھ اٹھا کر جو کانچ کے گلاس پہ جھامپڑ چلایا تو گلاس ماں پانی اور رام دلاری نیچے فرش پر آ رہے۔ سفیدہ بائی تھرا اٹھی۔ کانچ کے ٹکڑے، ٹوٹی چوڑیاں، پانی، رام پیاری کے کھلے بال، کلائی پہ تازہ خون کے قطرے بھی آنے واحد میں یہ سب کچھ سرزد ہو گیا تھا۔ سفیدہ گنگ سی آنکھیں پھاڑے کبھی رام پیاری اور کبھی بکتے کشمیر سنگھ کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ ایک عجیب سی شدمت کی حالت میں تھی، یہ گمان بھی نہیں کر سکتی تھی کہ کشمیری سنگھ ایسی گری ہوئی بہیمانہ حرکت بھی کر سکتا ہے۔ خانہ زادوں ملازموں پر ہاتھ اٹھانا، پھر جبکہ کوئی قصور بھی نہ ہو، وہ تو ایسی گھٹیا حرکت کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ بن کسی ارادے اس کے منہ سے خود بخود ہی نکل گیا، کنور صاحب آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ بیچاری آپ کے لیے پانی لائی اور آپ نے اس پر ہی الٹا دیا، آخر اس کا دوش کیا ہے؟ رام پیاری ہچکیوں سے رونے لگی تھی۔ کلائی میں ہرے کانچ کی ایک چوڑی کا تیکھا سا ٹکڑا کھبا ہوا تھا۔ سفیدہ بائی نظر پڑتے ہی اٹھی اور رام پیاری کی جانب بڑھنے لگی تو کشمیرہ زخمی ریچھ کی مانند دھاڑا۔ خبردار جو مجھے چھوڑ کر اس 2 ٹکے کی ویشیا سے ہمدردی جتانے کی کوشش کی۔ سفیدہ بائی وہیں سے پلٹ کے بولی، کنور صاحب میں بھی تو ایک طوائف ہوں، میری ماں، میری نامی پر نانی سب طوائفیں ہی تھیں، میری یہ سب سہیلیاں باندیاں سب طوائفیں ہیں، مگر ہم برے لوگ بھی کبھی اپنے ملازموں سیکووں کو ایسا کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے، ان پر ہاتھ اٹھانے کا تو تصور تک نہیں کر سکتے، ہم تو ان کو اپنی جان کے ٹکڑے کھلانے سے بھی گریز نہیں کرتے، اور آپ خاندانی لوگ، عزت و دولت والے، آپ یہ فرمائیں کہ اس معصوم کا قصور کیا ہے؟ وہ ابکا کر بولا، سفیدہ بائی میں زیادہ گفتگو نہیں کر سکتا اور نہ ہی تم سے بحث کرنا چاہتا ہوں۔ کیا یہ بات صحیح نہیں کہ تمہارے اور میرے درمیان ایک اقرار ہوا تھا کہ اس کوٹھے سے اترنے اور میرے ساتھ ہمیشہ کے لیے روانہ ہونے کے بعد تم اس پیشے، کماش، اپنے تعلق داروں، ملازموں، سازندوں
کسی سے بھی کسی قسم کا تعلق رابطہ نہیں رکھو گی؟ گاؤ گی تو صرف میرے لیے؟ جب میں نے تمہاری خاطر اپنا سب کچھ تیاگ دیا، اپنے باپ، بیوی، رشتہ دار، یہاں تک کہ اپنا کام کاروبار بھی محدود کر دیا، تمہاری دلداری اور تمہیں خوش دیکھنے کی خاطر میں تمہیں یہاں لے آیا کہ تم اپنا ماضی بھول کر نئی زندگی کی شروعات کر سکو، مگر تم نے ان اجر دلوں کو یہاں بھی بلوا لیا مجھ سے پوچھے بنا۔ تم نے انہیں ٹیلی گرام بھجوایا، اور حد یہ کہ تم اس چھلنگوں کے ہاتھوں مجھے پانی بھی پلوا رہی ہو۔ سفیدہ بائی، تم نے مجھ سے وعدہ خلافی کی، میرے اعتماد کو۔ اب جو کھانسی اٹھی تو کشمیرہ سینے پکڑے تکیے پہ ڈھہ گیا۔ سفیدہ نے آگے بڑھ کے اس کا سینہ سہلانا شروع کیا، اشارے سے رام پیاری کو وہاں سے ٹہلایا۔ اس نے دیکھا کہ کشمیرے کے ہونٹ خشک پڑ گئے، سانس بھی بے ڈھب ہو رہی ہے۔ پانی تو اس نے پہلے بھی طلب کیا تھا، اور اب تو وہ مزید متوحش ہو چکا تھا۔ سفیدہ پانی کے لیے بے تحاشا سی اٹھی۔ بے دہانی میں یہ بھی خیال نہ رہا کہ نیچے غالیچے پہ کانچ کے ٹکڑے بکھرے پڑے ہیں۔ کھچ 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 کافوری موم سے پاؤں کے نازک تلفے یوں چھدے گئے کہ لہو کے دھارے بہنے لگے۔ بن آواز نکالے وہ دھے سے چوپٹ ہو گئی، ہاتھ و بازو پہ بھی کانچ چبھے۔ کشمیری سنگھ تو اپنی سانس سنکٹ میں پھنسا ہوا، اسے خاک خبر کہ کیا سے کیا ہو گیا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے چلووں خون بہہ نکلا، شاید پاؤں پنڈلی کی کوئی رگ کٹ گئی تھی۔ بیمار، کمزور اور زخمی انسان اگر اپنا بہتا ہوا خون یا کوئی بھیانک خواب دیکھ لیں تو وہ محض خوف سے نیم بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ شاید خون، خوف اور خواب کا آپس میں کوئی سمبند موجود ہو۔ سفیدہ ٹوٹے ہوئے کانچ سے چھدی ہوئی خون چکا کونج کی مانند بیار و مددگار غالیچے پہ پڑی تھی، جبکہ رام پیاری باہر دالان کی جانب رسوئی کے کونے میں دبکی ہوئی بھیں بھیں کر رہی تھی۔ اس کے ساتھ والی کوٹھڑی میں گھوڑا گھاس کھائے اور کشمیری ہاتھ چانڈوں چکے ہوئے پڑے تھے۔ باقی رہے کالے خان تو وہ اس وقت خواب گاہ کی چوکھٹ کی اوٹ میں کھڑا یہ طوائف کا پیار ڈرامہ دیکھ رہا تھا۔ وہ اندر کے سارے سین سنیپ، ہر مکالمہ، سب ڈرامائی منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ اور کانوں سے سن چکا تھا۔ اس کی وحشت سے پھٹی ہوئی ساکت آنکھیں، غیظ سے کپکپاتے ہوئے نتنے اور بھنچے ہونٹ، نکوسے ہوئے دانت، گردن بازوؤں کی تنی ہوئی رگیں اور دائیں ہاتھ میں کھلا ہوا کمانی والا رامپوری خمدار چاقو۔ وہ اپنے بڑے مضبوط قدموں پہ کھڑا تھا، سمندر کی طرح اوپر سے شانت، اندر سے کھولایا ہوا، تہس نہس کر دینے پہ آمادہ۔ چاقو تو اس نے اسی وقت نکال لیا تھا جب ایک زناٹے سے کشمیری سنگھ نے رام پیاری کے نانک جل والے گلاس پر زناٹے کا الٹا ہاتھ دیا تھا۔ یہ نانک جل کشمیری سنگھ کی ماتا نے پنچا صاحب کے مقدس چشمے حسن ابدال سے خصوصی طور پہ منگوا کر اپنی رکشا کے لیے رکھا ہوا تھا۔